अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़, प्रोग्राम का स्टार्ट होता ही तो ऐसे लगता है कि सबसे ज़रूरी अमल क्या होता है। सबसे ज़रूरी अमल होता है हर सुबह चाय जो होती है वो नई उम्मीद के साथ आपको कहते हैं ना कि एक नया जज्बा जो है वो उजागर करती है। हर पाकिस्तानी की सुबह जो है चाय के साथ और कहते हैं ना कि कप के साथ जो होती है। पाकिस्तान और चाय का रिश्ता तो ऐसा है जो हमेशा से ही है और चाय की मोहब्बत हर दिल को जोड़ती है। चाय के साथ जीत भी हमेशा जो है वो हमारे साथ होती है और अच्छी चाय हर पाकिस्तानी के दिल को भी जीत लेती है। तो मुश्किल वक्त आते रहते हैं मगर एक कप चाय उस सब तमाम दिन को, उस तमाम मुश्किलात को आसान बना देती है। तो हो जाए एक कप चाय। तो चाय के साथ साथ जो है वो भी बात है कि मज़ा जब आता है जब आपके साथ हो टपाल की ज़बरदस्त गर्मा गर्म चाय, जो कि अभी हम पी रहे हैं। और चाय के साथ साथ आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों की। और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके की, तो खैबर पख्तूनख्वा जो है सबसे ज़्यादा सैलाब की लपेट में आया है। सुबह भर में बहाक अफराद की तादाद 341 हो गई है, जबकि सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर है जहां 222 कीमती जानें ज़िया हुई हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुतासरा अजला के लिए 80 करोड़ रुपए के फंड्स और बुनेर के लिए इजाफी 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में सैकड़ों घर तबाह, दर्जनों जख्मी और लाखों लोग बेघर हुए हैं। अगले चंद रोज में मजीद बारिशों और तूफानी रेलों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर खान की खुसूसी हदायत पर 79 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान मुतासरा अजला पहुंचा दिया गया है, जबकि वफाकी और सूबे दोनों सतह पर सरकारी तनख्वाहें मुतासिरीन की इमदाद के लिए अतिया करने का भी ऐलान किया गया है। ताहम सवाल ये है कि ये इकदाम इतने बड़े इंसानी अलमी के मुकाबले में काफ़ी हैं और आवाम तक बर वक्त रिलीफ पहुँच भी रहा है। तो इन्हीं सारी सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है फराज अहमद मुगल, तर्जुमान वज़ीर आला KPK, जिनको हम शो में वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज साहब, सिचुएशन जो है बहुत ही कहते ना कि बुरी है और इस हवाले से सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कितना डेथ टोल हुआ है, कितने मिसिंग है, कितने इंजर्ड हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन में कितना नंबर जो है अभी तक जो है रिपोर्ट हुआ है? बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह सैलाबी सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, न सिर्फ एक इलाका, पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सैलाब की लपेट में है। तो मेन जो हमारे 3-4 इलाके हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, तो उनमें हमारा ऑपरेशन चल रहा है। कहीं पर पहला मरहला चल रहा है, कहीं पर दूसरा और कहीं पर तीसरा मरहला चल रहा है। देखिए, 3 मराइल के ऊपर हमने ऑपरेशन का शुरू किया। जो कि पहला मरला रिलीफ का था, लोगों को रेस्क्यू करना था, लोगों को उस मुश्किल हालात से, उस जगहों से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचाना था, जो कि हमने पहले ही रोज सैलाब के 5000 से ज्यादा लोगों को हमने बचाया और उनको महफूज मकामात पर लाए। दूसरा, जो जमीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके थे तमाम तर गाँवों तक, शहरों तक, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा ही हुई है सैलाबी इलाकों में। तो हमने सबसे पहले वो तमाम तर ज़मीनी रास्ते जो हैं वो बहाल किए हैं। उसके बाद अभी रिहैबिलिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और वज़ीर आला अली गड्ढापुर साहब ने कहा है कि अगर जिसका जितना भी नुकसान हुआ है, हम बतौर हुकूमत उनका अज़ाला करेंगे और तमाम तर फैसिलिटीज़ अवाम को पहुँचाएँगे, क्योंकि यहाँ पर एक अवामी हुकूमत है और हुकूमत का काम ही ये होता है कि वो अपने लोगों की मदद करे मुश्किल हालात में। और इस वक़्त जो हम कर रहे हैं, हम अगर किसी घर गिरा है तो इंशाअल्लाह हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम दावे नहीं कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अगर और किसी करके का घर दिखाएंगे, गिरा है बिल्कुल तो ऐसा हम ही है। घर बना कर देंगे इंशाअल्लाह। हम्म जिसकी दुकान गिरी है तो उसको दोबारा दुकान बना कर देंगे। अगर किसी के
مویشیوں کا نقصان اچھا ہوا فراز تو صاحب میری ہم بات سنیے گا، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے کہ بنیر جہاں جو 222 اموات جو ہیں رپورٹ ہوئی ہیں، تو وہاں ریسکیو آپریشن جو دیکھا بھی جا رہا ہے، ویڈیوز بھی جاری ہو رہی ہیں، ناکامی کا شکار یہ سارا سلسلہ بن رہا ہے کیونکہ وہاں تک تو رسائی نہیں ہو رہی، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سارا ملبہ ہے وہ اٹھا رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ پانی کے نکاس کا انتظام ہے وہ بنا رہے ہیں، اور بہت انسرٹن سچویشن ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے کوئی ایک علاقہ متاثر ہوا ہے یا کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ پورا خیبر پختونخوا اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، اور یہ حرکت نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ اور بالخصوص ریسکیو کام نہیں کر رہی ہے۔ میں خود آپریشن کو لیڈ کر رہا ہوں تمام تر خیبر پختونخوا میں، اور میں تمام تر علاقوں میں خود جا رہا ہوں اور وہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، آج 5واں روز ہے، 5 دنوں سے ہمارے ریسکیو اہلکار سوئے نہیں ہیں۔ ہمارے پورے خیبر پختونخوا کے ریسکیو اہلکار کام کر رہے ہیں ایک جذبے کے تحت، نہ کہ وہ نوکری کر رہے ہیں۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے خدمت کرنے والا۔ یہ ٹھیک جو ہے، ریسکیو کے اہلکار ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں چاہے جس کونے کی بھی بالکل ریسکیور ہے، یہ وہ خدمت کے ٹائم لگے گا، جذبے سے بالکل کام آپ لوگ کریں اس گے، کو نہ آپریشن کہ کو کر رہے نوکری ہیں، کر بالکل رہے جیسا کہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تک صوبائی حکومت کی جانب سے کتنے متاثرہ خاندان تک ریلیف جو ہے پہنچا دیا گیا ہے؟ کیا ٹوٹل آپ کے پاس رپورٹ ہے اس حوالے سے؟ کتنے خاندان جو ہیں ان کو ریلیف مل گیا ہے؟ دیکھیں، کل جو کراؤڈ برسٹ ہوا سوابی کے اندر، میں وہاں پر موجود تھا، اور وہاں پر ہمیں جو مشکلات درپیش آئی یا وہاں پر یہ تھا کہ زمینی راستہ منقطع ہو چکا تھا۔ ہم نے وہ راستہ بنایا اور اس کے بعد وہاں پر ہمارا آپریشن شروع ہے۔ جہاں پر بھی سیلابی صورتحال درپیش آ رہی ہے پورے خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پر ہم نے عارضی قیام گاہیں بنائی ہیں جس میں لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے تقریباً 28,000 کے قریب خیبر پختونخوا میں مختلف جگہوں کے اوپر کیمپس بنائے ہیں کہ لوگوں کو ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں۔ گو کہ جو یہ بنیر کا علاقہ ہے، یہاں پر ہمارے پاس 500 کے اچھا قریب فراز صاحب یہ متاثرین بھی ہماری بتائیے گا کہ ماضی میں بھی فنڈز کے غلط استعمال کی شکایات جو ہیں وہ آتی رہی ہیں، اس بار شفافیت کے لیے کیا آپ لوگوں کے پاس جو ہے میکینزم ہے جس کے ذریعے آپ ڈسٹریبیوشن جو وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت یہاں پر عوامی حکومت ہے، اور یہاں پر عوامی وزیر اعلیٰ ہے۔ جب کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اس سیلاب زدہ علاقوں میں پچھلے 3 دن سے ہو، تو وہاں پر شفافیت تو آٹومیٹکلی آ جاتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا وہاں پر ہو، وہاں پر چیف سیکرٹری ہوں، اور وہاں پر لوگوں کے درمیان ہو۔ یہ نہیں کہ چیف منسٹر گھر میں اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر وہاں سے باتیں کر رہا ہو اور انسٹرکشن دے رہا ہو نا۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا تیسرا روز ہے کہ وہ گراؤنڈ میں ہے، کام کر رہا ہے اور وہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھا بالکل آپ وزیر اعلیٰ بات صاحب بجا نے اس فرما وقت رہے ہیں فراز احمد صاحب کے جو راستے ہیں منقطع ہو چکے میں کمیونیکیشن پرابلمز ہیں، لیکن ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے بہت سی ویڈیوز جو ہیں وائرل ہو رہی ہے۔ کل ایک بزرگ کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، جن دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے یارو مددگار وہ بیٹھے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے، ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک حکومتی امداد نہیں پہنچی، کوئی ریلیف نہیں پہنچا، کیا کہیں گے؟ میں خود ان تمام تر آپریشنز کی نگرانی کر رہا ہوں، اور تمام تر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں پہنچ رہا ہوں۔ جہاں پر بھی کسی کی کوئی مشکلات ہیں تو ہم مسائل حل کر رہے ہیں۔ پتہ ہے یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ کل سے ویڈیوز کیوں اس قسم کی آ رہی کیوں ہو رہی ہیں بتائیں؟ بیسیکلی میں نے 2 روز 3 روز ہو چکے ہیں کہ میں نے تمام تر نیوز چینلز کے اوپر، تمام تر سوشل میڈیا پہ ایک آواز اٹھائی۔ وہ آواز ان بے سہارا لوگوں کی، وہ خیبر پختونخوا کی عوام کی میں نے اٹھائی جو کہ وفاقی حکومت کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے جو آواز اٹھائی، میں نے صرف یہ اچھا اس وقت مطالبہ ٹائم تو کیا بالکل بھی نہیں ہے وفاقی احمد فراز صاحب کہ ہم بلیم کریں، پورا صوبہ جو ہے اس وقت کہتے ہیں نا کہ دلدل کا شکار ہوا ہے، سیلاب زدہ افراد جو ہیں بیچارے پھنسے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کوئی ٹول فری نمبر ہے، کوئی ایمرجنسی نمبر آپ لوگوں نے پرووائڈ کیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ریلیف کے لیے جہاں آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے تو وہ آپ کو کال کر سکیں؟ کوئی ایمرجنسی نمبر، کوئی ایمرجنسی ٹول فری نمبر؟ میری بات سنیں،
خیبر پختونخوا میں جو میں نے آواز اٹھائی، میں نے یہ صرف سوال وفاقی حکومت اور دیگر صوبوں سے کیا، کیا خیبر پختونخوا انڈیا کا حصہ ہے یا افغانستان کا حصہ ہے؟ ہمیں یہ بتائیے۔ اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے تو اتنے بڑے قومی ثانیے میں ہمیں مل کے لڑنا تھا۔ نہیں بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور پاکستان کا حصہ ہے بالکل ایسا ہی، اور ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں، مل کر ہمارے سینٹیمنٹس پوری کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، کے پی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی ایمرجنسی نمبر آپ لوگوں نے دیا ہے جو لوگ رابطہ نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے کون کون سے افراد جو ہیں وہ اس وقت اللہ نہ کرے جاں بحق ہو چکے ہیں، کوئی مسنگ ہے، کون سا ٹول فری نمبر جو ہے آپ لوگوں نے پرووائڈ کیا ہے اس وقت؟ خیبر پختونخوا حکومت کا جو پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ کا ہمارا نمبر ہے 1700، اور اسی طرح ہمارے چیف منسٹر ہاؤس کا جو آفیشیل نمبر ہے 0340941885، یہ وہ دو نمبر ہیں کہ جب بھی کوئی خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی ہوتی ہے، ہر خاص و عام کے پاس یہ نمبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جتنے بھی ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہاں پر یہ نمبر اویزہ کیے گئے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ اویزہ ہے، تمام تر جگہوں پہ ہر ایک کام شہری کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کام لوگوں تک ریلیف پہنچانا ہے۔ جس جگہوں پہ سیلابی صورتحال ہوئی ہے وہاں پر ہمارے کیمپس بنے ہوئے ہیں، ان کیمپس میں اگر کوئی لاپتہ ہوتا ہے ہمیں اطلاع وہاں پر ملتی ہے ان علاقوں کے، کیونکہ بہت سی علاقوں میں سگنل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے فراز احمد مغل، ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی کے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ریلیف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، 3 مراحل میں یہ ریلیف آپریشن ہو رہا ہے، ریہیب بھی ہوگا، لیکن آپس کی جو بلیم گیمز جو ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ وفاق نے کیا، صوبائی حکومت نے کیا کہ اس وقت کے پی کے صوبہ جو ہے وہ بہت شدید طریقے سے متاثر ہوا ہے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے، تمام سب مل کے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیف اور محفوظ رکھے، مگر یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، نہ صرف ایک کے پی کے کا مسئلہ ہے۔ چھوٹی سی بریک پہ جانے، بریک پہ واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ ایک بار آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویوز، پورے ملک میں نا دہشت گردی کا بازار جو ہے وہ گرم ہے۔ بلوچستان میں یوم آزادی کے موقع پر دہشت گردوں کی ایک بڑی سازش کو سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے مطابق ایک مبینہ خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے جو 14 اگست کے دن معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا ہے کہ پہلی بار مجید بریگیڈ کے ایک عہدیدار کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسٹی لیکچرر ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور گریڈ 18 کا افسر ہے۔ اس لیکچرر نے اپنے ریکارڈ شدہ بیان میں ریاست سے غداری کا اعتراف کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کوئی خودکش حملہ آوروں کو سہولت کاری بھی ملوث میں تھا۔ تو اس ساری سچویشن میں ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار شاویز بلوچ صاحب، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاویز بلوچ صاحب، یہ بتائے گا کہ سچ این انفارچونیٹ تھنگ، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ یونیورسٹی جو لیکچرر ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل اگر ہم اس کو بگر پکچر میں دیکھیں تو یہ ایک ایکسیپٹنس ہے کہ ایجوکیشن کے تھرو آپ ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وائلنس بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشن از دا کور ویلیو ان دس، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ۔ اب آپ اس چیز کو اس طریقے سے اینالائز کریں کہ جب محرومیوں کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ بلوچستان والی سائٹ سے کہ جی محرومیاں ہیں، تو آئی تھنک اف دس گائے ہی واز اے پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر، ان کی آئی تھنک جو وائف تھی وہ بھی ایک سرکاری عہدیدار تھے، اچھا، یہ خود بھی سرکاری اس کے اوپر عہدیدار تھے، ان کی مدر پینشنر ہے، اور اسی طرح he has done the PhD in the Pakistan studies on the government of Pakistan کے پیسوں پہ کیا ہے۔ تو I think جو یوتھ ہے اسپیشلی جو اس میں ان کا ٹارگیٹ ہے، ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس واقعے سے کہ how the people
which are not having any kind of जिसे कहते हैं महरूमियाँ नहीं है उनको कोई किसी की They are तरह well educated people और उनको ट्रेन किया गया है। अच्छा मुझे शावेद साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं एक हाईली एजुकेटेड लोगों को कैसे टारगेट कर रही हैं और कैसे उनको वरगला रही हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज एजुकेशन और ये जो टेररिज्म है दैट इज नॉट बीन इंटरकनेक्टेड इन एनी मीन्स। देखिए जिस तरह एक टेररिस्ट तंजीमें होती हैं वो बेसिकली आपकी वीकनेस पे टारगेट करती हैं, आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करती हैं और उस वीकनेसेस में क्या चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बलूचिस्तान की बात करें तो उसके अंदर आप फाइनेंसेस को ले लें, उनको जो हिस्ट्री में कल्चर में एक सुनने को हमेशा से मिलता है कि हाँ जी बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार है। अगर महरूमियों का शिकार है तो ये जो डॉक्टर साहब थे इन्होंने कहाँ से इतनी स्कॉलरशिप पे इन्होंने भी जॉब हासिल की, इनकी वाइफ ने भी एजुकेशन हासिल की, ये सब किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। अभी अगर आप बात करें बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ वहाँ की आबादी है और इवन एनएफसी में आई स्टिल रिमेम्बर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे उन्होंने अपना हिस्सा भी पंजाब का इनको दिया था। और अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, मैं चूंकि नेवी से मेरा ताल्लुक है, गवादर के अंदर एक गवादर यूनिवर्सिटी में जो लोकल खवातीन हैं उनको 57 जो खवातीन हैं उनको नेवी ने फ्री एजुकेशन दी है। इसके साथ साथ फ्लड जब आया वहां पे तो वहां 24 घर नेवी ने बनाए। इसके साथ साथ वहां में स्कूल जो गवादर में है वहां पे फ्री एजुकेशन है, ठीक है, जो लोकल्स के लिए। इसी तरह तुर्बत की अगर मैं बात करूं वहां पे स्कूल एक है, वहां पे फ्री एजुकेशन है। इसी तरह कैडेट कॉलेज उर्मारा है, वहां पे लोकल्स के लिए फ्री एजुकेशन है। इसके साथ साथ वहां पे जो मछेरे हैं जो बलूचिस्तान फिशरी के अंडर आते हैं वहां उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है फॉर सेफ्टी मेजर सिक्योरिटी। तो आई थिंक ये सारी रिफॉर्म्स तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान करती है। तो महरूमी की क्या बात है? आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि हमें ये एक्सप्लॉइटेशन की जाती है यहाँ पे जो बलूचिस्तान के अंदर कि जी आप महरूम है, किस बात की महरूमी है? डिजास्टर मैनेजमेंट में वहां पे सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। हमें सिर्फ जो यूथ है उस पर फोकस करने की जरूरत है और इसी तरह उनको बताने की जरूरत है कि एजुकेशन के थ्रू ही आपका यहाँ से वे आउट है। एजुकेशन आपने बहुत अच्छी बातें की हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है पाक फौज जो है साथ मिलकर काम कर रही है, जिस तरह इस सूबे की डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, मुझे बताइएगा कि यूथ का जो माइंड सेट है उसको डी ट्रैक कौन कर रहा है? देखिए यूथ का माइंड सेट यही जो टेररिस्ट जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह और इनके ऊपर जो रॉ बैठी हुई है वो इनको प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू, फंडिंग के थ्रू उनको एक्सप्लॉइट करती है। जैसा मैंने पहले कहा कि इनके वीक पॉइंट्स को, जैसे यूथ है, यूथ को इसलिए एक्सप्लॉइट किया जाता है कि उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। उनको ये बताया जाता है कि आपको यहाँ पे हमें हमारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, हमें हमारा इकोनॉमिकली हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हमें रॉयल्टीज नहीं दी जा रही। और अगर मैंने आपसे कहा कि 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बलूचिस्तान का एरिया है और उसके अंदर सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी है एज कंपेयर टू पंजाब में की आबादी 12 करोड़ है, सिंध की आबादी 5 करोड़ है, इसकी केपीके की आबादी 4 करोड़ है। तो यूथ को हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है कि जी आप माशाल्लाह दे आर वेरी इंटेलिजेंट, जनरेशन अल्फा इज वेरी इंटेलिजेंट। वहां पे अवेयरनेस देने की जरूरत है कि देखें यू नीड टू कंपेयर द थिंग, कंपेयर द रिसोर्सेस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब की आबादी ज्यादा है तो उसका पूरा रिसोर्स उठा के हम बलूचिस्तान में दे दें। ठीक है, बिल्कुल। पंजाब और इसी तरह अगर उसकी आबादी केपीके की आबादी 4 करोड़ है, फंड्स को बिल्कुल बैलेंस तरीके से सेग्रीगेट किया गया। आई डू कंप्लीट अंडरस्टैंड। मुझे शाबिर साहब ये बताइएगा कि मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ये बहुत पहली जो है और बहुत बड़ी जो है गिरफ्तारी बताई जा रही है, क्या इस ग्रोह की जो जड़ें हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हैं? वी नीड टू नो अबाउट इट। ये क्या ब्रिगेड है, कैसे काम कर रहा है? देखिए ये इट्स सब जिसे कहते हैं, मैं इसको सब प्रोजेक्ट ऑफ BLA ही कहूँगा और इसके अंदर इनका एक ही नैरेटिव है कि एक्सप्लॉइट किया जाए जो यहाँ के लोगों को कि जी यहाँ पे हमें रॉयल्टी नहीं दी जा रही, इकोनॉमिकली हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं,
ہمارے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ 3-4 ان کے نیریٹیوز ہیں. مضبوط اس لیے نہیں ہو سکتی, دیکھیں نیشن کی ایک فورس ہوتی ہے, ڈیفense فورس ہوتی ہے. کسی ایک گروپ کو آرمی کہہ دینا اٹس ویری ایزی برائے نام. اگر یہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بلوچستان کو یہاں سے آزاد کرا کے انڈیپینڈنٹ کیا جائے, تو آئی تھنک ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو اٹس اے ویری ویک نیریٹو. کیونکہ آپ ایک برائے نام گروپ کو آرمی کا نام دے کے اور آپ یہ کہیں گے جی ہم آزاد کرا کے انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ رہیں گے, اور ہم کیا وہ ریفارمز کر سکتے ہیں, کیا ان کے پاس ریسورسز ہیں. آج کل تو بات ریسورسز کی ہے. جسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹ گورنمنٹ نے ہماری ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ ریکوڈیک کا ہم نے وہ یہاں پہ ایگریمنٹ کیا یو ایس کے ساتھ. تو یہاں پہ ریفارمز آئیں گی ود دا پیسج آف ٹائم آئیں گی, اور یہ اس کے لیے تھوڑا آپ کو وی نیڈ ٹو شو سم پیشنس. یہ نہیں ہے کہ اب ایک دن میں ساری انفراسٹرکچر, دیر آر پرابلمس یہاں پہ. لٹریسی کے پرابلمس ہیں, لیس دین 10% وومن ایجوکیشن ہے, 27% یہاں پہ صرف جو مین کی ایجوکیشن ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے, 3000 سکولز ہیں جس پہ سنگل کمرے کا سکول ہے. لیکن یہ ان سارے پرابلمس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہتھیار اٹھا لوں, میں ملک ہی توڑ دوں, میں اپنا سب کچھ ختم کر دوں, آئیڈینٹی ختم کر دوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن کلچر ہے یا یونیورسٹی کلچر میں کون سی ایسی آپ خامیوں کے بارے میں نشاندہی کرتے ہیں جو کہ طلبات کو دہشت گردی یا شدت پسندی کی طرف دھکیل رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو یوتھ ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو یہ لوگ برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ ان ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ یہ اپنے ان کا جو سبجیکٹ تھا پاکستان اسٹڈیز تھا, اس کو اب انہوں نے نئی پراکسی وار کے تھرو جو بی ایل اے ہے اور را ہے, انہوں نے بیسیکلی میں را کہوں گا, را نے اس کو ایکسپلائٹ کیا کہ اس کو ایجوکیشن کو ویپن بنا دیا جائے اور جو مائنڈ سیٹ ہے یوتھ کو اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے, اور ان کو یہ بتایا جائے دیکھیں جی ہم یہاں کے لوگ ہیں, دیکھیں ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں, ٹوٹے پھوٹے یہاں پہ سکولز ہیں, آپ دیکھیں ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو پرابلمس کو انہینس کر کے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں فیڈ کیا جاتا ہے, ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور اسٹوڈنٹ چونکہ یوتھ ہے, وہ ینگ ہے, ان کا چونکہ میچورٹی لیول اتنا ہائی نہیں ہے, تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس اب ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے, تو ارجنسی کریٹ کر کے ان کو ڈو اور ڈائی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. سو دس از دا وے دے ڈو. لیکن دا پوائنٹ از کہ وی نیڈ ٹو ہیو سم اویئرنیس پروگرامس فار دی یوتھ. یونیورسٹیز آف بلوچستان, تربت اور اس کے ساتھ گوادر اور یہ سارے جو ایریا اور مارا, یہ جو کوئٹہ, ان سب میں ہمیں اویئرنیس پروگرام یوتھ کے حوالے سے کرنے چاہیے. بہت زیادہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بلوچستان کے صوبے سے اس طرح کی نکلتی ہیں, ٹیررسٹ اٹیکس ہو جائیں, آنر کلنگ کا ہم نے واقعہ دیکھا پچھلے دنوں, اتنا بڑا واقعہ پیش آیا. یہ پورے پاکستان کا امیج جو ہے کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں؟ بیکاز ایک چیز جہاں ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے جو نام ہوتا ہے وہ پورے ملک کا آتا ہے سامنے. ہاؤ وی کین کرب دس؟ We can curb this. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو یوتھ سے سٹارٹ کیا جائے, جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم نے اس کے مائنڈ کو ہم نے ایکسپلور کر کے ہم نے یہ ڈسکور کرنا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے اویئرنیس دینی ہے. ان کو بتانا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, بلوچستان پاکستان سے لنکڈ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بلوچستان انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور ایک ملک بن جائے گا. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہمارے پاس جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے قلم اٹھانے کی ضرورت ہے, ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں کے پرابلمز ہیں ان کو بالکل دیر آر سولوشنز. جیسا میں نے کہا ریکوڈک کا ہم نے جب کیا ہے یہاں پہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ, یہاں پہ ریسورسز ہیں, منرلز ہیں, ان کو جب ہم یہاں پہ
ایکسپلور کریں گے, یہاں پہ رائلٹی وغیرہ بھی آئے گی, سب کچھ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے مواقع پروجیکٹس ہم ملیں گے, یہاں پہ اسٹارٹ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہوگی, ہیں. لوگوں کو یہاں کام کے مواقع ملیں گے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے شاویز بلوچ, دفاعی تجزیہ کار, جن کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان جیسے صوبے میں جو ہے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور مائنڈ سیٹ تبھی چینج ہو سکتا ہے جب یوتھ چینج ہوگی, یوتھ کی کاؤنسلنگ ہونے کی ضرورت ہے. قلم اٹھائیں, بندوق نہ اٹھائیں, یہ موٹو ہونا چاہیے صوبے کے لحاظ سے. اور یہ صوبہ جو ہے یہ پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, نہ کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. دنیا میں ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. سعودیہ عرب کے دارالحکومت ریاض کے علاقے الدوادمی میں ایک نوجوان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر درجنوں افراد کو ایک بڑے سانحے سے بچا لیا. عرب میڈیا کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک پیٹرول پمپ پر کھڑے جانوروں کے چارے سے بھرے ٹرک میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. آگ نے لمحوں میں ٹرک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے. ٹرک ڈرائیور جان بچانے کے لیے فوراً وہاں سے فرار ہو گیا, لیکن ٹرک کے بالکل قریب ہی پیٹرول پمپ اور وہاں کھڑے متعدد شہری موجود تھے. اسی دوران موقع پر موجود نوجوان فہد نے باکمال بہادری کا مظاہرہ کیا. اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جلتے ہوئے ٹرک کی طرف دوڑ لگائی اور شعلوں کے بیچ میں جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح فہد نے آگ میں لپٹے ٹرک کو پیٹرول پمپ سے دور لے جا کر ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا. ٹرک کے جلتے ہوئے حصے راستے میں ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گر رہے تھے, لیکن نوجوان نے حوصلہ نہیں ہارا اور مسلسل ڈرائیو کرتا تک یہاں تک کہ پیٹرول پمپ شہری محفوظ مقام پر پہنچ گئے. واقعے کے دوران آگ کی شدت سے فہد کے چہرے, ہاتھ اور پاؤں جھلس گئے. فوری طور پر اسے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی. عینی شائقین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جرأت مندانہ قدم نہ کیا جاتا تو پیٹرول پمپ پر کھڑے درجنوں افراد اور قیمتی املاک لمحوں میں آگ کی لپیٹ میں آ سکتے تھے. سعودی عوام اور سوشل میڈیا صارفین نے فہد الجوالی کو اصل ہیرو قرار دیتے ہوئے اس کی بہادری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جس نے واقعی کہتے ہیں کہ ساری آنکھیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگا دی کہ ایسا بھی کارنامہ ہو سکتا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے حادثات ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے اگر وہ ٹرک وہیں کھڑا رہتا اور ڈرائیور فرار ہو جاتا تو تمام اس دھماکے سے, کیونکہ پیٹرول پمپ قریب تھا, دھماکے سے تمام افراد بھی جہاں بحق ہو جاتے اور پورا پیٹرول اسٹیشن بھی اڑ جاتا. تو ایسے واقعات میں جو ایک جرأت مندانہ اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں, جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر کہتے ہیں نا کہ نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا کو بچاتے ہیں. تو ایک میسیج ہے پوری انسانیت کے لیے, ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ ابھی بھی انسانیت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, ہیومنٹیرین گراؤنڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو انسانیت ہے وہ تمام شعبوں سے سب سے بلند ہے, جو کہ ہم نے فہد کی صورت میں دیکھا. تو فہد جو ہے وہ سعودی عرب کے ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی ہیرو بن گئے ہیں, کیونکہ ایسے ہیروز جو ہیں ہم سے پہلے کتابوں میں پڑھتے تھے مگر اب ہم نے کہتے ہیں کہ ریالٹی میں بھی دیکھ لیا ہے. تو ویورز یہاں ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسکل بیسڈ لرننگ کے حوالے سے. دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ امریکہ میں ہے, جہاں ہر سال اربوں ڈالرز کی نئی مارکیٹ تخلیق ہوتی ہے. پاکستان کے پاس بھی یہ موقع موجود ہے کہ وہ اپنے نوجوان اور کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کو بروئے کار لے کر بلین ڈالرز جو ہے وہ کما سکتے ہیں, خاص طور پر اس وقت جب پاکستانی نژاد امریکی ماہرین اپنی مہارت کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور آئی ٹی انجینئرنگ کی تربیت دینے کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں. پاکستان کے نوجوان محض 8 مہینے کی پروفیشنل ٹریننگ کے بعد نہ صرف لاکھوں ڈالرز کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ امریکہ اور عالمی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد شہباز جیسے پروفیشنلز اس خواب کی تعبیر میں حقیقت میں بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ سر فہرست ہیں. پاکستان میں آئی ٹی ٹریننگ پروگرام متعارف کروا رہے ہیں جن کے ذریعے ہر نوجوان آئی ٹی انجینئر بن سکتا ہے اور امریکہ سمیت دنیا بھر کی انڈسٹریز میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے
دے سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد شہباز, سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. ویلکم بیک ٹو پاکستان. تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. سر, دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں, لاکھوں ڈالر آپ کما رہے ہیں, پاکستان آ کر کیا سوچا, کیوں کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. یہیں سے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی, MBBS کیا. اس کے بعد جناح ہاسپٹل میں میں CMO کے طور پہ کام کرتا رہا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ رہا, اور یہاں پہ کچھ گیپس دیکھے. ہمت کی ایک اپنے لیے ایک چیلنج سیٹ کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا, امریکہ چلا گیا. وہاں پہ کمپیوٹر سائنسز کی ایجوکیشن لی, سائبر سیکیورٹی انجینئرنگ میں ماسٹر کیا. اس کے علاوہ 3-4 اور سب اسپیشلٹیز ہیں. اچھا, ڈاکٹر سے آپ نے انجینئر بن گئے؟ جی. اچھا, دونوں فیلڈز کو آپ آگے لے کے چلے ہیں. جی ایگزیکٹلی. واہ. تو جب اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ نواز دیا ہو تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنی نیشن, اپنی قوم کو پے بیک کریں, اور اسی نیت کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں, اور اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ٹریننگز کرانا چاہ رہے ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے, IT پروفیشنلز کو یہاں ٹرین کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں IT انجینئرز کا اسکوپ ہے جو کہ امریکہ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. نمبر 1 اس میں پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستانی جو یوتھ ہے اس کی مینٹیلٹی, اس کا مائنڈ سیٹ بہت اچھا ہے. اگر اس کو ٹرین کر دی جائے, پراپر مینٹورشپ پرووائڈ کر دی جائے, اور وہ اس قسم کی مینٹورشپ جو کہ باہر کی دنیا میں ہینڈز آن ایکسپیرینس رکھتے ہیں, اور وہاں پہ وہ لائیو انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. اور وہ جو کہا تھا نا کہ ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی, تو وہ والی بات ہے کہ پاکستانی ذہن دنیا میں کسی بھی امپاسبل کو پاسبل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان میں پوٹینشیل موجود ہے, اور یہ میرا ڈریم بھی ہے کہ ہم پاکستانی نوجوان کو اس قابل بنائیں کہ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں وہاں پہ اپنی جابس لیں, اپنے بزنسز کریں, اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے زر مبادلہ اکٹھا کریں. اچھا سر, یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے یہ کہاں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کون سے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جوان ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیا آپ کا پروسیجر ہے؟ جی, یہ اصل میں اس کی سٹوری شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ جب میں امریکہ کی بڑی کمپنیز میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ ان کے انجینئرس کو ٹرین کرتا تھا, جس میں گوگل ہے, کچھ بینکس ہیں, BNY میلن ہے, ویلز فارگو ہے, بینک آف امریکہ, اس طرح سے مختلف اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. ایون کہ جو نیو یارک اسٹیٹ کا جو کووڈ ویکسین کا پورٹل ہے وہ بھی میں نے خود بنایا, وہ آرکیٹیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا. تو لہٰذا جب ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو انجینئرز اویلیبل ہوتے ہیں ان کمپنیز میں, ہم ان کو ٹرین کریں کہ انہوں نے ان پروجیکٹس کو اپ اینڈ رننگ کیسے رکھنا ہے اور مینٹین رکھنا ہے اور پروڈکشن لیول کی سپورٹ دینی ہے. تو وہیں سے مجھے آئیڈیا آیا کہ اگر ہم یہی سکلز جو ریئل ٹائم سکلز ہیں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو, چاہے وہ کمپیوٹر لٹریٹ ہوں یا نہ ہوں, لیکن اگر اچھی کمیونیکیشن ان کے پاس ہے, اچھا ہارڈ ورکنگ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ اپنے آپ کو محنت کی اس بٹی میں ڈال سکتے ہیں, انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں, تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس قابل بن جائیں کہ وہ امریکہ میں یا گلف میں یا یورپ میں, آسٹریلیا, کینیڈا میں کہیں پہ بھی جابس لے سکتے ہیں, انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی سائیکالوجی کو, بزنس کو سمجھ سکتے ہیں, اور ان تمام جو ٹائم سکلز ہیں ان کا تعلق ہے آپ کی جو بزنس اپلیکیشنز ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ آج کل سب کچھ آن لائن آ چکا ہوا ہے. آفٹر کووڈ تو یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے, ای کامرس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان میں اس وقت بہت سے IT جو پروفیشنلز ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مارکیٹ ریڈی اسکلز اویلیبل نہیں ہیں, دے آر ناٹ ریڈی فار دا مارکیٹ. اس خلا کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, اور آپ اس کے لیے کیسے سرگرم ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن ریز کیا ہے, اور یہی پرابلم ہے کہ ہمارا جو ماسٹر ان کمپیوٹر سائنسز ہے, جو لٹریٹ ہے, وہ باہر کی دنیا میں اگر ڈگری لینے کے بعد جائے تو وہ جاب حاصل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ تمام اسٹریٹجیز, میتھڈالوجیز اور ٹیکنالوجیز جو امریکن کمپنیز یا بڑی کمپنیز, فارچون 500 کمپنیز وہ استعمال کرتی ہیں, اس کی آگاہی بھی نہیں ہوتی اور ان کا وہ یوز ٹو بھی نہیں ہوتا. اور یہی ہمارا پلان بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو ان تمام اسٹریٹجیز سے, ان تمام ٹول سے, ٹیکنالوجیز سے نہ صرف یہ کہ متعارف کروائیں بلکہ ریئل ٹائم ان کو ہینڈز آن
ایکسپیرینس دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ باہر جا کے انٹرویو کے دوران یا پاکستان میں بیٹھ کے بتانے کے قابل ہوں کہ بھائی یہ ہمیں اسکلز آتی ہیں. سر لیکن وہ گریجویٹ تو پاکستان کا ہوگا, اس نے سارا کچھ پڑھا ہوگا اس حوالے سے, اس مارکیٹ کے حوالے سے, وہ کیسے اتنی جلدی جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمبیٹ کر سکے گا, کیسے اسکلز سیکھ سکے گا, کیسے ان کے سافٹ ویئر سیکھ سکے گا, اور کیسے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر آ سکے گا؟ یہ ویری گڈ کویشچن. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو میں چونکہ امریکہ میں کام کرتا ہوں, میں وہاں کی بات کروں گا. اب میں جیسے میں نے شاید پہلے انٹروڈکشن میں ذکر نہیں کیا, میں اس وقت امریکہ کا 10واں بڑا بینک ہے جس میں وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں. جی سر. اور میں انٹرویوز بھی لیتا ہوں, انٹرویوز کرتا بھی ہوں, وہ ٹرین بھی کرتا ہوں لوگوں کو. تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہاں کی جو لوکل مارکیٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو جابس دی جائیں جن کا لوکل ایکسپیرینس ہو, جو وہ اپنے آپریشنلائزیشن کے لیے جو وہ ٹولز اور سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں ان کو انجینئرز جانتے ہوں, irrespective آف قطع نظر اس چیز کے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ڈگری کیا ہے کیا نہیں ہے. اسکل بیسڈ اور رول بیسڈ جابس ہیں جو کہ کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں, اور انہی لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہیں جن کے پاس لوکل ایکسپیرینس ہو. ٹھیک ہے. تو ہم بینگ امریکن کمپنی وہاں پہ ہم لوگ اپنا لوکل ایکسپیرینس ان کو دے سکتے ہیں, ان کو تمام انوائرمنٹ سے گو تھرو کروا سکتے ہیں, ان ٹولز کو کیسے یوز کرنا ہے, جو ڈے ٹو ڈے ان کے جو سینیریو بیسڈ جو پرابلمز اور ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے, فکس کیسے پرووائڈ کرنا ہے, اور کمپنی کی جو کاسٹ افیکٹونیس ہے اس میں ویلیو کیسے ایڈ کرنی ہے. اچھا سر, یہ بھی مجھے بتائے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جتنی بھی امریکہ کی کمپنیز ہیں ان کا بیک اینڈ جو ہے وہ انڈر ڈیولپ کمپنی چلا رہی ہیں, جیسے کال سینٹرز ہیں وہ پاکستان میں چل رہے ہیں, بلنگ سروسز پاکستان میں چل رہی ہیں, تو کیا وہ ریموٹلی بچے ورک کریں گے, ورک فرام ہوم کریں گے, کہ اس کورس کے بعد وہ امریکہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں اور اس بیس کے اوپر وہ آگے کام کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ دیکھیں اب جس طرح ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پہ ایک آف شور آئی ٹی پلیٹ فارم ہے بہت بڑا, جس کی وجہ سے مائکروسافٹ کی, گوگل کی پریزنس ہے وہاں پہ بہت بڑی. جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ اپنی کاسٹ افیکٹونیس کو دیکھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں. وہ ایک امریکن انجینئر کو $1,00,000 $2,00,000 دے کے ہائر کرنے کی بجائے وہ انڈیا سے $40,000 $50,000 میں سیم اسی لیول کا انجینئر اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. اور یہی میرے بھی پلان کا حصہ ہے کہ ہم وہی انجینئر امریکی کمپنی کو, بڑی جو فارچون 500 کمپنیز ہیں, ان کو ہم لوگ اگر انڈیا سے وہ 50,000 کا لیتے ہیں تو ہم لوگ ان کو 45,000 کا دیں, ہم لوگ 40,000 کا دے دیں. یہاں پہ پاکستان میں بیٹھا نوجوان اگر $40,000 منتھلی کماتا ہے تو وہ 1 کروڑ سے زیادہ بن جاتا ہے, اور اس کو ایکسپوجر ہو جائے گا انٹرنیشنل مارکیٹ کا, 1-2 سال وہ جاب کرے گا, اس کے بعد وہ اپنا بزنس اسٹینڈ کر سکتا ہے, اور دیٹس ہاؤ دے کین برنگ بیک the revenue for Pakistan as well. تو پاکستان کو ریونیو کی ضرورت ہے, اور اگر ہم لوگ 1 لاکھ سے 2 It's a great contribution in the economy as well. Exactly. اگر ہم لوگ 1 لاکھ سے 2 لاکھ بچوں کو ٹرین کر دیں, امریکن لیول کا انجینئر بنا دیں, تو کچھ شک نہیں ہے کہ ہم لوگ $2-3-4 بلین جو ہے وہ اپنے زر مبادلہ میں اسی طرح ایڈ کر سکتے ہیں. سر بالکل آپ کے نزدیک اگلے 10 سال میں پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری اب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا جس طرح اسکل بیس ورکرز کی ضرورت ہے پوری دنیا میں, تو اگر پاکستان کی ڈگریز جو ہیں وہ اسکل بیس ورکرز کے اوپر زیادہ انحصار کریں یا اسکل بیس ادارے کھل جائیں پاکستان میں, تو کتنا بڑا پاکستان جو ہے وہ پرووائڈر ہو سکتا ہے ہیومن ریسورس کا؟ بہت بڑا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے سنجیدگی سے گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ سیکٹر پہ اس لیے کہ ہمیں انٹرنیٹ چاہیے, جو کہ دنیا کی بڑی کمپنیز کی سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تاکہ ان کے بزنس اپلیکیشنز کے اوپر جو انجینئرز وہ ہائر کریں وہ کام کر سکیں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں یہاں پہ ادارے بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں پہ انسٹیٹیوٹس کوئی بھی کسی بھی لیول کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی انویسٹمنٹ ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو باقاعدہ جو ہے ایک پروفیشنل وے میں ایک بزنس اینٹی کے طور پہ لینا چاہیے, اور یہی آپ مطلب ہم لوگ اس دور میں بہت پیچھے ہیں. اگر میرے سے آنیسٹ آنسر اس کا چاہتی ہیں, ہم لوگ آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہمیں اس کو نہ صرف اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے, نافذ العمل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو آئی ٹی اور ایجوکیشنل ایمرجنسی دونوں کو جو ہے وہ بڑی اسٹرانگلی جو نا وہ اس کے اوپر لاگو کرنا. اچھا محمد شہباز صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, فزیکل انسٹیٹیوٹ ہے, آپ سے لوگ آن لائن ٹریننگ لے رہے ہیں,
کہاں آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے, بیکاز جو ویوز دیکھ رہے ہیں ہمارے ان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی ایگزیکٹلی, ہماری امریکن بیس کمپنی ہے, وہاں پہ ہم لوگ جو ورچولی ہے, آن لائن بھی, امریکہ میں تو فزیکل بھی ہوتا ہے, لیکن جو لوگ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, ویزا نہیں ہے, وہ باہر نہیں جا سکتے, تو ان کو آن لائن ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. وہ تمام ٹیکنالوجیز سیکھ سکتے ہیں, ان میں کانفیڈنس آئے گا, وہ اپنے آپ کو بلڈ کریں گے, اپنے ریزیومز کو بلڈ کریں گے, مارکیٹ میں جائیں گے. امریکہ میں ویزا نہیں لگتا, یہاں پہ پاکستان میں ان کے پروجیکٹس لیں, بیٹھے بیٹھے گلف میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو دنیا کے یورپ ہے, اس طرح کے مختلف جو کنٹریز, اب آپ ٹرین کریں گے ان کو دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں جو نوجوان ہیں وہ سیٹل ہونے کے لیے, جو ریموٹ ورک بھی کام کر سکتے ہیں اور فزیکل کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا مجھے ادھر ایک بات بتائیے گا, بیکاز آپ کا بہت ایکسپوجر ہے اور آپ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایک خاص نظر رکھتے ہیں. پاکستان اگر اپنی ایکسپورٹس کو $5 ارب سے بڑھا کر $50 ارب تک لے جاتا ہے, تو کون سے ایسے 3 جو ہیں بنیادی پالیسیز جو ہیں وہ ضروری ہیں اس چیز کے لیے؟ دیکھیں, چونکہ میرا تعلق اس وقت پہلے میڈیکل پروفیشن سے تھا لیکن اب آئی ٹی سے ہے, تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کچھ نہ بھی کریں, لیکن صرف آئی ٹی سیکٹر کو آپ اٹھا دیں اور اسی طرح اٹھائیں جس طرح کی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور جو دنیا زبان سمجھتی ہے وہی اپنے بچوں کو زبان سمجھائیں, اور جو آپ نے ابھی فگرز دی ہیں تو اس کو ہم لوگ میٹ کر سکتے ہیں 2 سے 3 سال کے عرصے میں. اچھا 2 سے 3 سال کے عرصے میں میٹ اپ ہو سکتا ہے یہ چیزیں. اچھا امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے آئی ٹی پروفیشنلز پر بھروسہ کرنے پر, اعتماد لانے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو ضروری ہیں؟ نمبر 1 تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیٹ ہمیں چاہیے, کیونکہ کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے 24/7 آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے. نمبر 2 ہوتا ہے ٹرسٹ لیول بٹوین دا انٹرنیشنل کمپنی اینڈ دا پاکستانی انجینئرز. اگر وہ یہاں سے ہائر کرتے ہیں, آپ ان کو فائدہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے پیسے بچائیں, انڈیا سے لینے کی بجائے, سنگاپور دبئی سے لینے کی بجائے آپ پاکستان سے انجینئر لیں, آپ اپنے پیسے بچائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انہیں وہ ٹرسٹ دینا پڑے گا, وہ سیکیورٹی دینا پڑے گی, اور وہ گورنمنٹل لیول پہ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں لیول پہ دینی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر باہر کا انویسٹر یا کمپنی کو اگر آپ یہ چیزیں, بنیادی چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے ہیں, یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کا کام. لیکن ہم لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ہینڈز آن ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ہم وہ انجینئرز پیدا کر سکتے ہیں جو کہ ضرورت بنیں گے امریکی کمپنیوں کی اور انٹرنیشنل کمپنیوں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد شہباز, سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ, جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں, مگر جانے کے لیے ان کو جو ہے ڈفرینٹ کورسز کرنے پڑیں گے. وقت بدل چکا ہے, خالی ڈگری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کو مواقع فراہم نہیں کرے گی, مگر اگر وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو ان کو آئی ٹی کورسز کرنے پڑیں گے, ای کامرس کو سمجھنا پڑے گا, ایسے سافٹ ویئر کو سمجھنا پڑے گا جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میٹ کر سکتے ہیں. تو ایسے سافٹ ویئر کو وہ محمد شہباز صاحب ادھر گائیڈ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے جو اتنے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی کا موقع ہے کہ وہ سیکھ سکتے ہیں اور وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کے اچھا کما سکتے ہیں. چھوٹی سی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں نفسیاتی بیماری کے حوالے سے. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک دل دہلانے والے واقعہ پیش آیا, جہاں ایک ماں نے اپنے ہی 2 معصوم بچوں کو بے دردی سے ذبح کر دیا. 7 سالہ بیٹا اور 4 سالہ بیٹی اپنی والدہ کے پاس ملاقات کے لیے آئے تھے, لیکن وہ اپنی ماں کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئے. گرفتار ماں نے پولیس کو دوران تفتیش بتایا کہ وہ بچوں کو ایسی جگہ پہنچانا چاہتی تھیں جہاں انہیں تکلیف نہ ہو, اور وہ اسی سوچ کے تحت اس نے یہ شفاف جو ہے قدم اٹھایا. یہ واقعہ محض ایک قتل نہیں بلکہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ذہنی بیماریوں, خاندانی تنازعات اور شدید فرسٹریشن کی عکاسی کرتا ہے. طلاق, بچوں کی حوالگی کے مسائل, نفسیاتی دباؤ اور عدم برداشت کس حد تک انسانی ذہن کو مفلوج کر دیتے ہیں کہ ایک ماں جیسی عظیم ہستی بھی اس انتہا پر پہنچ جاتی ہے. یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ ایسے جرائم کی جڑیں کہاں ہیں.
کیا یہ نفسیاتی بیماری ہے؟ کیا یہ معاشرتی اور خاندانی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے نظام موجود ہیں جو بر وقت ایسے افراد کو ذہنی کیفیت کو جان سکیں اور انہیں سیدھے راستے پہ لگا سکیں؟ تو ہمارے ساتھ آج اس پورے سلسلے کو ایکسپلین کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر علی اجمل، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, thank you. ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا کہ ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو قتل کر دیا. ایسے واقعات کبھی نہیں سننے میں آئے تھے جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. کتنا بڑا ذہنی تناؤ ہے یا ذہنی دباؤ ہے؟ جی دیکھیں، افسوسناک واقعہ ہے. اب اس میں یہ جو واقعہ یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے اس کا، کہ اس میں گھریلو ناچاکی یعنی کہ میاں بیوی کا جھگڑا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جرائم ہوتے ہیں ایسے اکثر رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ جرم اپنی نوعیت کا ایک واحد ایسا جرم ہے جس نے ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ گھریلو ناچاکی، بیوی اور شوہر کی آپس میں نہ بننا. ماں کو لگا کہ جیسے بچے کچھ اذیت میں ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا، اس بیس پہ انہوں نے یہ کر دیا. یہ بالکل جسٹیفائیڈ ایکٹ نہیں ہے. بہرحال کسی بھی وجہ سے کیا، یہ اس عورت کے حوالے سے اس کی ایک اندر کی ایک فرسٹریشن، بلکہ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اس کی وحشت ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سارا انتہائی قدم اٹھا لیا. اب اس میں نا 2-3 پہلو ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا نمبر فرسٹ آف آل جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل گھریلو ناچاکیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ طلاق، خلا ریکارڈ پہ ہو رہی ہے. بھئی ایک بات ہے، آپ دونوں میچور ہیں، آپ نے اپنے پسند سے شادی کی یا ماں باپ کی پسند سے شادی کی، بہرحال آپ رشتہ ازواج میں بند گئے، آپ کے بچے ہو گئے. اگر آپ نے چھوڑنا ہی ہوتا ہے، یہ طلاق خلا ہی لینا ہوتا ہے، تو پھر پہلے آپ شادیاں کرتے کیوں ہیں؟ یہ کوئی شادیاں کوئی گڈے گڈی کا کھیل بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اب دیکھیں کہ جی بالکل طلاق بھی جائز ہے اور خلا لینا بھی عورت کا حق ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ اگر کبھی حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں تو یہ آپ کو ایک سیفٹی ملی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، آج کل ہنا اس ملک میں طلاق اور خلا اس طرح سے بٹ رہے ہیں جیسے ریوڑیاں بٹ رہی ہوتی ہیں. آپ پہلے ایک بات ہے، ذی شعور لوگ ہیں نا جی، آپ پہلے شادیاں کرتے کیوں ہیں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس کا دوسرا پہلو بھی ایک اور اس میں پہلو ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے یہ فلموں ڈراموں میں سکھایا کیا جا رہا ہے، یہ جو عورت کا جو بھی رول ہے، مرد کا رول ہے، میاں بیوی کے حوالے سے کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے بغاوت کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، اور تو اور ایک دوسرے پہ ہاتھ بھی اٹھانا. مرد بھی ڈرامے میں عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کے بعد عورت بھی چپ نہیں رہ رہی. مرد نے ڈرامے میں تھپڑ مارا، عورت نے الٹا تھپڑ مار دیا. اب یہ آپ لوگ ڈراموں میں ہم لوگ کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک گھر میں جو بیٹھی ہماری خاتون ہے اس کو ہم کیا ٹریننگ کر رہے ہیں؟ یہ معاشرہ ہمارا جو ہے یہ کس طرف آپ کا چل پڑا ہے. اچھا، اس میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. ہنا آج کے معاشرے میں زیادہ تر مردوں کو شوہر بننا ہی نہیں آیا. یہ میں آپ کو بات پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے گھروں میں، جی بس جی بچہ بڑا ہو گیا، تھوڑا بہت کمانے لگ گیا، اس کی جی شادی کرو. قطع نظر اس بات کے کہ کوئی مرد جو ہے وہ بھی ذہنی طور پہ بڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، سوری ٹو سے، لیکن آج کل کے معاشرے میں ماماز بوائے پائے جاتے ہیں جن کی عمریں تو بڑھ گئی ہیں لیکن ان کا ذہن نہیں بڑھا. عورت پہ اس حد تک نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. اگر کوئی جسمانی تشدد تو کیا جاتا ہی جاتا ہے، لیکن جو ذہنی تشدد ایک عورت پہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کو ٹیز کیا جاتا ہے، اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں، اس کو اپنے خاندان سے ملنے نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. آپ صحیح بات کریں، آپ نے تو پورے زاویے کو کہتے ہیں کہ ایکسپلین کیا. مگر مجھے بتائیں، خاص طور پر اگر ہم اس واقعے کے اوپر بات کریں تو یہ واقعہ کیا ایک محض جو ہے ذہنی دباؤ تھا، کوئی معاشرتی کہتے ہیں کہ تلخیاں تھیں، یا کوئی سوشل پریشر تھا کہ اپنی بچوں کی جان لے لی؟ دیکھیں، کوئی ماں بھی وہ اپنے بچوں کی جان نہیں لینا چاہتی، کوئی خاتون نہیں چاہتی، کیونکہ خاتون کے لیے بچوں سے امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں انسان تو انسان، آپ کسی بلی کے بچے کے ساتھ کچھ کر کے دیکھیں، بلی آپ پہ جھپٹ پڑے گی. بلی شیر کے ساتھ لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے. جو درندے جانور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، وہ اپنے سے بڑے جانوروں سے لڑ جاتے ہیں. ہم تو پھر بات کر رہے ہیں انسانوں کی. تو کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کرنا پڑے. لیکن آپ مینٹیلٹی سمجھیں جس کی آپ نے بات کی کہ اس عورت کو کس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیا ہوگا. اس کے شوہر نے، اس کے ان لاز نے، ساس سسر نے، اور جو دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں
اس کو کچھ اپنی آہوزاری کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا. وہ کہاں پہ اپنی فرسٹریشن نکالتی. میں بالکل اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ کسی بھی عورت کا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا, لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی تو دیکھیں نا کہ عورت کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی کیا زندگی ہے, وہ آپ گھر کے سارے کام کرتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, اس کا خیال آپ کا رکھتی ہے, اس کے بعد ساری دنیا کو جب چھٹی ہوتی ہے, عید, دن, شبرات, کسی بھی جگہ پہ عورتوں کا کام ڈبل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کون سے ہم نے تہوار چھوڑے ہیں, وہ ڈبل کام کرتی ہیں. اگر کوئی پروفیشنل ہے وہ جا کے باہر بھی کام کرتی ہیں, گھر میں آ کے بھی کام کرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہسبینڈ کے اممیچور ہسبینڈ کے اور ساس سسر کے نخرے بھی اٹھاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عورت کو تو ہم نے اس حد تک مظلوم کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا, عورت بیچاری اپنی آواز کہاں پہ نکالے. اب ایسا واقعہ کب ہوتا ہے جب اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے, نہ کوئی اس کے سننے والا, نہ کوئی اس کی داد رسی کرنے والا, تو وہ اور کیا کرتی. میں اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن معاشرے نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں. بینگ ماہر نفسیات, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تکلیف نجات کی جو سٹیٹمنٹ انہیں ریکارڈ کرائی ہے, کیا یہ نفسیاتی فریب ہے, ڈیلیوژن کا واقعہ ہے, کیا مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے جب کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے؟ جی ظاہری بات ہے, یہ تو ایک ذہن کی کمزوری ہے کہ ان کو لگا ایک اپنے خیالی دنیا میں کہ اگر میں ایسا کروں گی تو شاید بچوں کو نجات مل جائے گی. یہ تو بہرحال ایک غلط بات ہے, انہوں نے یہ سوچا. بالکل یہ ایک نفسیاتی مسئلہ, ایک مرض ہے, اس کو کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. مرض کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں فرسٹریشن ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ پی ٹی ایس ڈی کی بھی علامات میں آتا ہے, ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی. یہ مختلف قسم کے ذہنی و نفسیاتی امراض میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ معوف ہو جاتی ہے نا. لیکن اب پھر بات یہ نا کہ یہ جو ذہنی مرض ہے یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ کوئی الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی دوسری آپشن چھوڑی نہیں. سرکمسٹینسز, حالات جو ہوتا ہے, حالات و واقعات میں دیکھیں ایک عورت کے لیے آپ نے کوئی دوسری چیز چھوڑی نہیں ہے. میں اس عورت کے جہاں پہ اس کام کو کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں, وہاں پہ میری ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ چیز آپ سمجھیں, یہ جو ہمیں سننے والے ہیں یہ چیز سمجھیں, ماں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم ایک نارمل لوگ, ہم بلی کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے, لیکن ایک عورت کو کس حد تک آپ نے ذہنی طور پہ اذیت دے دی ہوگی, کس حد تک اس کو ٹارچر کر دیا ہوگا کہ اس نے اس چیز کو نجات سمجھا. اب دیکھیں نا یہ چیز نجات تو نہیں ہے, لیکن اتنا ظلم آپ نے اس کے اوپر کیا کہ اس نے اس چیز کو نجات سمجھا. لیکن دیکھیں یہ ایک معاشرے کے لیے ایک آئی اوپنر ہے. دیکھیں آج کی عورت کو, میں یہ سارے مردوں کو کہنا چاہتا ہوں, ساسوں کو خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں, اگر اپنی بہوؤں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گی تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. ایک گھر جس میں عورت ہی خوش نہیں ہے, عورت ہی خوشحال نہیں ہے, وہ نکالے گی فرسٹریشن بچوں پہ. ساسیں آج کل کیا کر رہی ہیں, بہو کو کبھی ہم نے اپنا سمجھا ہی نہیں. اچھا وہی کام ہماری بیٹی کرے تو ٹھیک ہے, لیکن بہو کرے تو یہ بات غلط ہے. اگر ہمارا جو دماد اور بیٹی جو ہے وہ ساتھ مل کے کھانا کھا لیں تو یہ ٹھیک ہے. اگر میری بیٹی, اگر میرا جو بیٹا ہے اور اس کی بیوی ایسے کرے تو اس پہ جی کس نے تعویذ کر دیے میرے بیٹے پہ. یہ آج کل کی ساسوں کا یہ ایک خیال ہے. آپ ایک چیز دیکھیں, بات یہ سمجھیں, آپ جس لڑکی کے ساتھ اگر غلط کر رہی ہیں نا, آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ غلط کر رہی ہیں. اس کا اثر آپ کی آنے والی نسلوں پہ ہوگا. اس کے بعد پھر جہاں تک شوہروں کی بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل کے شوہر کیا ہیں, میں تو اس شخص کو مرد ہی نہیں سمجھتا جو اپنی ماں کے ساتھ لگ کے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے یا اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے. وہ ایک عورت کسی دوسرے گھر سے آپ کے ساتھ آ گئی ہے, اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ ایک زندگی بنا لی, بسا لی. اب اگر آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ آپ اس کو الٹا ذہنی طور پہ اذیت دیتے ہیں, اس کو ٹارچر کرتے ہیں, اس کو تنگ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس میں نقص نکالتے ہیں, اس کا آپ نے سانس لینا مشکل کر دیا, تو یہ آپ اس کے ساتھ نہیں اتنا کر رہے. وہ تو ہمارے معاشرے میں پھر زندگیاں عورتوں کی گزر ہی جاتی ہیں, یہ آپ کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتیاں. ڈاکٹر علی اجمل, آپ کے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں خاندانی جھگڑوں کے, تناؤ کے, دباؤ کے, سوشل پریشرز ہوتے ہیں, آپ روز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں خاندانی جھگڑوں کے باعث خواتین کتنا زیادہ نفسیاتی مرض کا شکار ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں خواتین کو زیادہ تر اس معاشرے میں سب سے بڑے مسئلے ہی یہ ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو خواتین
خواتین ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں. اب پروفیشنلز کو تو سمجھ میں آتا ہے کوئی کام وغیرہ کا بھی سٹریس ہو سکتا ہے, لیکن جو زیادہ تر عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو تو اور مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی خاندانی پریشر کے علاوہ. اس میں سب سے ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ خواتین کی جو ناپسندگی شادی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جب ایک شرٹ لینے جاتے ہیں تو 10 جگہ پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں, کلر پسند کرتے ہیں, اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتے ہیں, لیکن جب ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے ہم اس سے اس کی پسند ناپسند نہیں پوچھتے. تو بعض اوقات سب سے پہلے مسئلے وہیں پہ شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس حد تک آپ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ غلط کرتے ہیں کہ اس کو آپ بغیر اس کی پسند جانے اس کی شادی کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, ایک بات سنیں, اسلام میں بھی ہے کہ عورت قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتی ہے پھر شادی ہوتی ہے. اور بھائی جب آپ نے اس کی مرضی نہیں پوچھی, جب اس کی ناپسند سے اس کی شادی کر دی تو یہ قبول ہے کہ تو مطلب ہی نہیں رہ جاتا. ایک چیز. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ عورت جو ہے نا, نہ اس کا میکہ ہوتا ہے نہ اس کا سسرال ہوتا ہے, عورت کا ہوتا ہے شوہر. اور سب سے بڑا آج کل کی عورتوں کو گھروں میں مسئلہ ہے اگر ان کا شوہر جو ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے اور شوہر میچور نہیں ہے. میں ایسے شوہر کو مرد ہی نہیں سمجھتا جو اپنی بیوی کے لیے باعث زحمت ہو. شوہروں کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل, جو کہ بہت آج کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سے رنجیدہ بھی نظر آ رہے ہیں اور تھوڑا سا ان پہ پریشر بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک ایسا واقعہ جو ہم سب نے سنا ہے, ہمارے لیے دل دہلانے والا واقعہ بٹ ایک آئی اوپنر بھی ہے. ایسے تمام لوگ جو کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں, اور خاص طور پہ خواتین, ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں, ان کی جا کے نرشمنٹ کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان سے ضرور پوچھیں کہ وہ کس تلخ سرکمسٹانسز سے گزر رہی ہیں اور کیا کیا ان کو پرابلمز ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے, اور اس طرح کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ کم ہو جائیں گے جب ہم اپنی جو ایک ذمہ داری ہے اس کو خوبی نبھائیں گے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں, مزدار قسم کی نیوز بھی آپ کو بتاتے ہیں. کچھ لوگ دنیا کو صرف ایک نقشے پر دیکھتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس نقشے کو کناروں کے آگے نکل جاتے ہیں, لیکن جہاں خاموشی ہے, ہوا کا سنگیت ہو اور فطرت اپنی اصل شکل سانس لیتی ہے. میلاد کرامی مغربی ایران روسلات کا بیٹا ایک بے خوف مہم جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور کہتے ہیں نا کہ دروں کی گہرائیوں میں ایسے اترتا ہے جیسے یہ راستے اسی کے لیے بنے ہوں. اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک اور دل میں اپنے علاقے کی محبت کا ایسا جذبہ ہے جو ہر خطرے کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. وہ صرف چلتا نہیں, وہ اس دھرتی کو محسوس کرتا ہے. اس کے قدم برف سے ڈھکی چوٹیوں پر پڑتے ہیں, ہاتھ صدیوں پرانے پتھروں کو چھوتے ہیں اور نگاہیں ان وادیوں کو قید کر لیتی ہیں جہاں سورج کی پہلی کرن سونے کی لکیر کی طرح اترتی ہے. میلاد کرامی کے کیمرے سے نکلنے والا ہر منظر ایک کہانی سناتا ہے. کرد کلچر کی خوشبو سے لے کر جہاں مقامی لباس کے رنگ پہاڑوں کے سرسبز اور سنہری رنگوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں, جہاں پرانے گیت جو ہے ہوا کے ساتھ بہتے ہیں اور ہر مسکراہٹ صدیوں پرانی مہمان نوازی کو کہتے ہیں کہ گواہ بنا لیتی ہے. وہ پانی کے کنارے چلتا ہے جہاں جھڑپوں کا شور کانوں میں موسیقی بجاتا ہے. وہ برفانی ڈھلانوں پر رکتا ہے جہاں سرد چہروں کو چھو کر کہتی ہے کہ یہ جگہ صرف بہادروں کے لیے ہے. لیکن میلاد کرامی کی ایک سخت تنبیہ ہے کہ یہ منظر جتنا حسین ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے. یہ جو چوٹیاں ہیں, گہرائیاں ہیں, یہ تنگ راستے اور برف سے ڈھکی ہوئی ڈھلانے جو ہیں عام انسان کے لیے نہیں ہیں. سو ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, کیونکہ یہ صرف ہمت کا کھیل نہیں, یہ زندگی اور موت کے بیچ ایک باریک لکیر پر چلنے جیسا ایک مشن ہے. میلاد کا مشن سے تصویر بنانا نہیں ہے بلکہ اپنی دھرتی اور ثقافت کو بھی بہترین طریقے سے نکھارنا ہے جو کہ وہ لوگوں تک لے کے جاتا ہے. زبردست قسم کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وائرل ہوتی ہیں, ہم نے سوچا کہ ہم اپنے ویوز کے ساتھ شیئر کریں. تو ایک ایسا زبردست قسم کا ایک جو ڈیولپمنٹ تھی, ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو دکھائیں بھی. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں نیو پاکستان میں, اور آپ نے ضرور کامنٹ کرنا ہے کیونکہ میں کامنٹ آپ لوگوں کا دیکھوں گی. اور ہمیشہ دیکھتے رہیے, پسند کرتے رہیے نیو پاکستان.